रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत अल कारियात मक्की है और इसकी 11 आयात हैं, एक रकू। अल कारियात अजीम हादसा, खड़खड़ाने वाली। क्या है खड़खड़ाने वाली? अल कारिया नाम, पहले लफ्ज़ अल कारियातु का इसका नाम करार दिया गया। ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इसके मज़मून का उन्वान भी है, क्योंकि इसमें सारा ज़िक्र क़यामत का है। ज़माने नज़ूल, इसके मक्की होने में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, बल्कि इसके मज़मून से ज़ाहिर होता है कि ये भी मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर की नाजिल शुदा सूरतों में से है। मौजू और मज़मून, इसका मौजू है क़यामत और आखरत। सबसे पहले लोगों को ये कहकर चौंकाया गया कि क्या है खड़खड़ाने वाली, यानी अजीम हादसा क्या है, वो अजीम हादसा तुम क्या जानो कि वो अजीम हादसा क्या है। इस तरह सामईन को किसी होलनाक वाक़े के पेश आने की ख़बर सुनने के लिए तैयार करने के बाद दो फ़िक्रों में उनके सामने क़यामत का नक्शा पेश कर दिया गया है। उस रोज़ लोग घबराहट के आलम में उस तरह हर तरफ भागे दौड़े फिरेंगे जैसे रोशनी पर आने वाले परवाने बिखरे हुए होते हैं, और पहाड़ों का हाल ये होगा कि वो अपनी जगह से उखड़ जाएंगे। उनकी बंदिश ख़त्म हो जाएगी, जो अल्लाह ताला ने जैसे कहा हुआ है कि हमने ज़मीन पे उनको ठोक दिया हुआ है, कील की तरह गाड़ दिया हुआ है, तो उनकी ये बंदिश ख़त्म हो जाएगी, वो उखड़ जाएंगे और वह धुनके हुए रंगीन ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। जैसे ऊन फ़ज़ा में बिखरी हुई उड़ती है, इस तरह वो हर तरफ उड़ते फिरेंगे रंगीन ऊन की तरह, क्योंकि पहाड़ मुख्तलिफ़ रंगों के हैं। दुनिया में अब तो ये पता चल गया कि हर तरफ पहाड़ मुख्तलिफ़ रंगों के हैं। चाइना में हर रंग का मौजूद है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे, धुनके हुए ऊन की तरह होकर रह जाएंगे। फिर बताया गया आखिरत में जब लोगों का हिसाब करने के लिए अल्लाह ताला की अदालत कायम होएगी, तो उसमें फ़ैसला इस बुनियाद पर होगा कि किस शख्स के नेक अमाल बुरे अमाल से ज़्यादा वज़नी है और किसके नेक अमाल का वज़न उसके बुरे अमाल के बनिस्बत हल्का है। पहली किस्म के लोगों को वो ऐश नसीब होगा जिससे वो खुश हो जाएंगे, और दूसरी किस्म के लोगों को उस गहरी खाई में फेंक दिया जाएगा जो आग से भरी हुई होगी। अब सूरत शुरू करते हैं। सूरत अल कारिया मक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कारिया अजीम हादसा। मल कारिया क्या है वो अजीम हादसा, यानी अल कारिया खड़खड़ाने वाली, मल कारिया क्या है खड़खड़ाने वाली। वमा अदरा का मल कारिया, तुम क्या जानो कि वो अजीम हादसा क्या है। अल कारिया यहाँ अजीम हादसा से मुराद है क़यामत। अजीम हादसा क्या है, वो अजीम हादसा तुम क्या जानो कि वो अजीम हादसा क्या है। असल में लफ्ज़ कारिया इस्तेमाल हुआ है जिसका लफ्ज़ी तर्ज में है ठोंकने वाली। करा के मानी किसी चीज़ को किसी चीज़ पर ज़ोर से मारने के हैं जिससे सख्त आवाज़ निकले। इस लुग़वी माने की मुनासबत से कारिया का लफ्ज़ होलनाक हादसे और बड़ी भारी आफत के लिए बोला जाता है। मसलन अरब कहते हैं फ़ज़ातुहुम मुलकारा, यानी फ़लाँ कबीले या कौम के लोगों पर सख्त आफत आ गई। कुरान मजीद में भी एक जगह ये लफ्ज़ किसी कौम पर बड़ी मुसीबत नाजिल होने के लिए इस्तेमाल हुआ है। सूरह राद में है वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनऊ कारियातुन, जिन लोगों ने कुफ़र किया है उन पर उनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत नाज़िल होती रहती है। आयत नंबर 31। लेकिन यहाँ अल कारिया का लफ्ज़ क़यामत के लिए इस्तेमाल किया गया है, और सूरत अल हाक़ा में भी क़यामत को इसी नाम से मसूम किया गया है। आयत नंबर 4। इस मुकाम पर यह बात निगाह में रहनी चाहिए कि यहाँ क़यामत के लिए मरहले से लेके क़यामत के पहले मरहले से लेकर अज़ाब व सवाब के आखिरी मरहले तक पूरे आलम आखरत का यकजा ज़िक्र हो रहा है। नंबर 2। मल कारिया क्या है वो अजीम हादसा। वमा अदरा का मल कारिया, तुम क्या जानो कि वो हादसा क्या है। यहाँ तक कि क़यामत के पहले मरहले का ज़िक्र है, यानी जब वो हादसा अजीम बर्पा होगा जिसके नतीजे में दुनिया का सारा
نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس وقت لوگ گھبراہٹ کی حالت میں اس طرح بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے۔ ہر طرف پراگندہ منتشر ہوتے ہیں اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑنے لگیں گے۔ رنگ برنگ کے اون سے پہاڑوں کو تشبیہ اس لیے دی ہے کہ ان کے رنگ مختلف ہوں گے۔ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ یہ تھا اس کا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریہ مکی ہے اور آیات اس کی 11 ہیں۔ القاریہ تو کھڑکھڑانے والی عظیم حادثہ۔ ملقاریہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جس دن اصل میں لفظ قاریہ استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے ٹھونکنے والی۔ قرا کے معنی کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنے کے ہیں جس سے سخت آواز نکلے۔ اس لغوی معنی کی مناسبت سے قاریہ کا لفظ ہولناک حادثے اور بڑی بھاری آفت کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلا عرب کہتے ہیں فَذَاتُهُمْ مُلْقَاریہ، یعنی فلاں قبیلے یا قوم کے لوگوں پر سخت آفت آ گئی۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ یہ لفظ کسی قوم پر بڑی مصیبت نازل ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورۃ رعد میں ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ آیت 31 ہے، لیکن یہاں القاریہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور سورۃ الحاقہ میں بھی قیامت کو اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب و ثواب کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا یکجا ہونا، یکجا ذکر ہو رہا ہے۔ عالم آخرت کا یکجا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں تک قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے، یعنی جب وہ حادثہ عظیم برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس وقت لوگ گھبراہٹ کی حالت میں اس طرح بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے۔ ہر طرف پراگندہ منتشر ہوتے ہیں اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح اڑنے لگیں گے۔ رنگ برنگ کے اون سے پہاڑوں کو تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ تھا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ اس دن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس دن پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی اس کی عیش کی زندگی میں ہوگا وہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کا رنگین اون اللہ نے کہا ہوا ہے، یہ رنگین اون اس لیے ہے کہ مختلف رنگ کے پہاڑ دنیا میں موجود ہیں اس وقت۔ آپ کو پتہ ہوگا چائنا میں ہر رنگ کا پہاڑ موجود ہے، ہمارے کوئی براؤن ہے کوئی ڈارک براؤن، مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں، اور اس طرح جب وہ اڑیں گے تو ایسے لگے گا رنگین اون اڑ رہی ہے، مختلف کلرز کے پہاڑ ہوں گے۔ ان سے پہاڑوں کو تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اسی طرح جیسے روشنی پر آنے والے پروانے ہر طرف پراگندہ منتشر ہوتے ہیں، اس دن لوگ ایسے گھبراہٹ کی حالت میں
گرتے پڑتے بھاگم بھاگ ہوگی، اور پہاڑ بھی رنگ برنگ کے دھنکی رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ آگے یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے، جب دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو اس وقت ان کے جو اعمال ہیں ان کا وزن ہوگا۔ اصل میں لفظ موازین استعمال ہوا ہے جو موزون کی جمع بھی ہو سکتا ہے اور میزان کی جمع بھی۔ اگر اس کو موزون کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد وہ اعمال ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وزن ہو، جو اس کے ہاں کس قدر کے مستحق ہوں۔ اور اگر اسے میزان کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد ترازو کے پلڑے ہوں گے۔ پہلی صورت ہی میں موازین کے بھاری اور ہلکے ہونے کا مطلب نیک اعمال کا برے اعمال کے مقابلے میں بھاری یا ہلکا ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف نیکیاں ہی وزنی اور قابل قدر ہیں۔ دوسری صورت میں موازین کے بھاری ہونے کا مطلب اللہ جل شانہ کی میزان عدل میں نیکیوں کے پلڑے کا برائیوں کے پلڑے پہ بنسبت زیادہ بھاری ہونا ہے، اور ان کے ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت ہلکا ہو۔ اس کے علاوہ عربی زبان کے محاورے میں میزان کا لفظ وزن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے وزن کے بھاری اور ہلکا ہونے سے مراد بھلائیوں کا وزن بھاری یا ہلکا ہونا ہے۔ بہرحال موازین کو خواہ موازون کے معنی میں لیا جائے یا میزان کے معنی میں یا وزن کے معنی میں، مدعا ایک ہی رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن، یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم۔ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، یہ جن کو نگاہ میں رکھا جائے تو اس کا مطلب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ سورۃ اعراف میں ہے، اور وزن اس روز حق ہوگا۔ پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 8 اور 9 سورۃ کہف میں ارشاد ہوا ہے، اے نبی ان لوگوں سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے یعنی انہوں نے روز آخرت سے انکار کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ آیت نمبر 104 تا 105 سورہ انبیاء میں فرمایا، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ آیت 47 ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفر اور حق سے انکار بجائے خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ برائیوں کے پلڑے کو لازماً جھکا دے گی، اور کافر کی کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی کہ بھلائیوں کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن ہو جس سے اس کی نیکی کا پلڑا جھک سکے۔ البتہ مومن کے پلڑے میں ایمان کا وزن بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ان نیکیوں کا وزن بھی جو اس نے دنیا میں کی۔ دوسری طرف اس کی جو بدی بھی ہوگی وہ بدی کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ آیا نیکی کا پلڑا جھکا ہوا ہے یا بدی کا۔ امو حاویہ اصل میں لفظ امو حاویۃن اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ حاویہ ہوا سے ہے جس کے معنی اونچی جگہ سے ہیں، نیچی جگہ گرنے کے ہیں، اور حاویہ یہ اس گہرے گڑھے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی چیز گر جائے۔ جہنم کو حاویہ کے نام سے اس لیے موسوم کیا ہے کہ وہ بہت عمیق ہوگی اور اہل جہنم اس میں اوپر سے پھینکے جائیں گے۔ رہا یہ ارشاد اس کی ماں جہنم ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں اہل جہنم کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، یعنی نارن حامیتن، یعنی وہ محض ایک گہری کھائی ہی نہ ہوگی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز میں آسانیاں پیدا کرے اور جہنم کی آگ سے جہنم سے بچائے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ایمان پہ قائم رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں سرخرو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔